अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। पाकिस्तान लाउंज में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हनीफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से ठीक है? सर आज के प्रोग्राम में बात हम जो ट्रेन हादसा हुआ परसों, जिसमें 65 से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, इस पर पाकिस्तान में एक डिबेट छिड़ी हुई है। लेकिन आज की तबीयत, आज का मौसम और पूरा पाकिस्तान इस हादसे को लेकर उदास है। उदासी इस बात की है कि ये पहला हादसा नहीं है जो इस साल हुआ या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में हुआ। अफसोस और उदासी इस बात पर भी है कि इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो इस बात पर वाज़े तौर पर कहा करते थे कि जब भी ट्रेन हादसा हो तो वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। वो इस बात की भी मिसाल देते थे कि साउथ कोरिया में एक बार कश्ती डूबी, इस पर उनके बहुत सारे वज़रा ने इस्तीफा दे दिया था और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई थी। वो हमें हमेशा ये बताते रहे कि ऐसे किसी भी हादसे की सूरत में उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के लोग और कंसर्न्ड मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। वो ये सब तालीमात हमें देते रहे, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में 3 साल में सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं। अब ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जो गुज़श्ता हादसा हुआ वो सक्खर में हुआ और उसमें तकरीबन 65 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। 24 सितंबर 2020 को रावलपिंडी से जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था, यानी पहले भी यह हो चुका है। 4 जुलाई 2020 को खानपुर शालीमार एक्सप्रेस और मालगाड़ी में तसादुम हुआ। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे ही हादसे की गो के इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रैक था, जो रेलवे ट्रैक था, उसकी जो मुरम्मत है वो ठीक से नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं। 1991 में कायम होने वाला रेलवे ट्रैक अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। डीएस रेलवे सखर, यानी जो डायरेक्टर्स हैं सखर के रेलवे के, जो इस सारे सिस्टम को देखते हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा है। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध हैं, ट्रेन हादसे की जगह पर नहीं दिखाई दिए, ऐसा फिरदौस आशिक अमान का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अल्लाह करीम का खास करम है कि उनके इस साल में सिर्फ यही पहला हादसा रिपोर्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे नॉन सीरियस बयानात हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे। हनीफ साहब, सबसे पहले आप इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि तवातुर के साथ हमारे मुल्क में इस तरह के हादसात हो रहे हैं। जी देखिए, हादसात दुनिया भर में होते हैं, ठीक है। हादसात को रोकना ये इंसानी मेरे ख्याल में इंसान के बस में नहीं, लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं, जो बाशऊर लोग होते हैं, जो महज़ब सोसाइटीज़ होती हैं, हादसात के बाद वो सीखते हैं, फिर वो ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं। वो हर सतह पर, अवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी, वो ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं कि दोबारा ऐसे हादसात ना हो सकें। हमारे यहाँ आप देखें कि तवातुर के साथ हर 2-3 महीने बाद हादसात होते चले आ रहे हैं, और हमारी गैर संजीदगी का आलम यह है कि जो ऑफिशल्स हैं रेलवे के, वो बारहा लिख चुके हैं, वो बता चुके हैं, वो इन्फॉर्म कर चुके हैं। और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि मैं वज़ीर आज़म साहब को बता चुका हूं, मैं वफाकी काबीना को बता चुका हूं, और जो नहीं, इससे पहले लेटर लिखा जा चुका है कंसर्न अथॉरिटीज को, सब कुछ हो चुका है। लेकिन हम वो बदकिस्मत कौम हैं कि 50 जाने ज़ाया करने के बाद हम अपने आप सर को पीट रहे हैं। बल्कि मैं नहीं समझता कि हम सर को पीट रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये एक बस एक हादसा हो चुका, बस खत्म बात। नहीं, देखिए, बात सर खत्म नहीं होती। आप थोड़े से धीमे मजाज के हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कंडेम किया है, हमारे जज्बात इससे बहुत ज्यादा हैं। आप लोग भी इस वाक़े के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कंसर्न नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। आप डायरेक्ट कॉल करके हनीफुर रहमान साहब से बात कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ये हादसा, ये 65 से ज्यादा जानों का नुकसान, ये कोई आम वाकया नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे कंडेम्ड कर दें और आप कहते हैं कि हादसा हो गया और बात खत्म हो गई। ये 65 से ज्यादा फैमिलीज का नुकसान है। ये 65 से ज्यादा खानदान तबाह हुए हैं। ये एक धब्बा है। ये हमारी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि या बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनिशियल इंक्वायरी में ये बताया गया कि ट्रैक के बारे में पहले कहा गया था कि वो मौजू नहीं है ट्रैफिक के लिए, ट्रेन ट्रैफिक के लिए। उसके बावजूद ये नाअहली हुई और उसके बावजूद ये जो हादसात हैं ये मुतवत्तर होते जा रहे हैं। देखिए सर, बहुत दुख होता है जब हम अपना मवाजना करते हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, और हम हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, तो हम हिंदुस्तान को अपना कंपिटिटर भी समझते हैं ना। हम समझते हैं कि वो हम हर चीज़ में हमारा कंपटीशन है, कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, जब हिंदुस्तान में, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़
یہ ٹرین کی پٹری چھوڑ کے جا رہا تھا تو ہندوستان اور پاکستان کی حالت کو زیادہ بہتر نہیں تھی. ہندوستان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا یہ ریل کا نظام کس حد تک بہترین نظام وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور وہ ان کا سب سے بہترین جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ ریلوے ہے. انہوں نے اتنی ترقی کی ہے اس نظام میں, اتنی ترقی کی ہے کہ وہ پریفر کرتے ہیں باقی مطلب جو چیزیں ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہیں, ٹرین میں سفر کرتے ہیں. وہ آپ کی بات I have to interject here. ہم دنیا میں اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر فاسٹسٹ ٹرینز کا کنسپٹ اب لایا جا رہا ہے. تیز ترین ٹرینز ہوا میں جو چلتی ہیں, زمین پر چلتی ہیں, ان کا کنسپٹ شروع کر دیا گیا ہے. اس ٹرین کے بارے میں یہ جو ٹریک تھا اس کو رینیو کرنا تھا, یہ اس کے اوپر کام کرنا تھا, وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ منسٹر یا کنسرنڈ جو بیوروکریسی ہے یا جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ML1 منصوبہ ہونے والا تھا جو کہ پشاور سے لے کر کراچی تک کا منصوبہ ہے ریلوے ٹریک کا, جس میں چائنیز بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کی مرمت کریں گے تو جو اس وقت انویسٹمنٹ آئے گی تو ایک ہی بار سارا نپیڑ لیں گے. اور اس غفلت کی وجہ سے اور آپ لگاتار ٹرین اور ٹریفک آپ نے الاؤ بھی کی ہوئی ہے. اور یہ جو رپورٹ انیشلی آج بتائی گئی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹریک تھا اس کا ایک لاک ٹوٹا ہوا تھا, یعنی اس کی پراپر ورلڈنگ نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جو ملت ایکسپریس تھی اس کا جو ایک بوگی ڈی ریل ہوئی اور ایکسپریس اس سے جا کے ہماری سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انگریز جو ریل کی پٹری چھوڑ کر گیا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو اور بھی پھیلاتے, ہم اور بھی اس کو جدید کرتے. ہم وہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا ہم نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. بہت سی جگہوں پر جو کسی زمانے میں ٹرینیں چلا کرتی تھی وہ بند ہو چکی ہے. اور سر انگریز کو تو ہم لوگ کیا بات کریں, انگریز کے بارے میں کیا نہیں بات کریں. آپ کے جو ہمارے انگریز ہیں, ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس جو پالیسیز بناتی ہے وہ حنیف صاحب ان کے بیانات سنیں. فردوس عاشق امان کہتی ہیں جی سندھ حکومت وفاقی حکومت پر الزام تراشی کر رہی ہے اور سندھ کا جو ریلوے منسٹر تھا وہ وہاں پر نہیں آیا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی فواد چودھری نے ٹرین حادثے کا ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹھہرا دیا. حادثے سے پتہ چلتا ہے برسوں سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, سرکاری بھرتیوں کے ذریعے اداروں کو تباہ کیا گیا, یعنی اگین پولیٹیکل سکورنگ پوائنٹ سکورنگ آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے. عجیب سی بات ہے جب فواد چودھری صاحب تنقید کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی پر, تو وہ جب خواجہ سعد رفیق پر وہ تنقید کر رہے تھے تو خواجہ سعد رفیق کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی وزراء بھی آئے چکے ہیں نا. شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر تھے, لیکن جب شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر تھے تو آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, وہ تمام تر توجہ ان کی اپوزیشن کے خلاف تھی, اپوزیشن کے خلاف بیانات پر مرکوز تھی. نیب کے حوالے سے ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں. جو ان کی وزارت تھی وزارت پر توجہ کم, اور جو وزارت کے علاوہ دیگر عوامل ہے اس پر توجہ زیادہ تھی. اب جب آپ اپنی وزارت پر توجہ نہیں دیں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا اس پر اب کیس نہیں بنتا؟ اور یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جب آپ کو ریلوے کے جو آفیشلز ہیں وہ آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر پرابلم ہے, حادثات ہو سکتے ہیں, آپ ہمیں اتنے, آپ کو پتہ ہے 20 لاکھ روپے خالی دیے انہوں نے, مانگے تھے 5 کروڑوں میں مانگے تھے, کروڑوں میں انہوں نے پیسے مانگے تھے کہ بھئی یہ ٹریک کو درست کرنے کے لیے ہمیں اتنے کروڑوں کی ضرورت ہے. 20 لاکھ روپے خالی دیے. 20 لاکھ میں تو 2 کمرے آج کل نہیں بنتے ہیں. آپ ایک ریل کی پٹری کی مرمت کے لیے یا اس کو درست کرنے کے لیے آپ 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں, وہ بھی قسطوں میں, سالوں میں. تو یہ غیر سنجیدگی کا عالم ہے. غیر سنجیدگی کی اور نااہلی کی انتہا دیکھیں آپ. فردوس عاشق امان اپنی پریس کانفرنس میں فرماتی ہیں کہ جناب یہ خدا کریم کا بڑا کرم ہے کہ اس سال ہمارے اوپر یہ پہلا حادثہ پیش آیا ہے, یعنی اور زیادہ حادثے نہیں ہوئے, ہم نے حادثوں کی روک تھام کر لی ہے اور یہ پہلا حادثہ پیش آیا, اس لیے یہ جسٹیفائیبل ہے کہ ہو سکتے ہیں حادثے. دیکھیں جب آپ کی ترجیحات میں یہ شامل نہ ہوں کہ عوام کی زندگی کو بچانا ہے, عوام کو سہولتیں دینا ہے, عوام کے لیے ریلیف دینا ہے, جب آپ کی ترجیحات میں یہ بات شامل نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جی ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کنڈیم کریں یا کیسے اس پر بات کریں. اسلام آباد سے ایک ہمارے ساتھ کالر شامل ہے. السلام علیکم جی. السلام جی. سب سے پہلے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ان میڈیا کو جنہوں نے آج تک کوئی پروگرام نہ عدالت پہ عدلیہ پہ کیا ہے نہ ہی ریلوے پہ ٹریک کے اوپر کیا ہے. جی یہ سے بلا لیتے ہیں پروفیشنل سیاستدانوں کو اور اس کے بعد تماشا لگا دیتے ہیں اور وہ ان کے پارٹیوں کے ساتھ رشتے ہیں. بددیانت, انتہائی بددیانت جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہے.
انہوں نے کیوں نہیں آج تک یہ اٹھایا سوال ٹریک کا؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ کتنے آج تک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں ان میں سے کوئی بندہ عدالت میں کیوں نہیں گیا؟ آج تک کسی بندے نے کچھ نہیں کیا. یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, یہ ہماری تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے. اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا جو مر جاتے ہیں 40 50 100 وہ تو جریوڑ ہے ان کے لیے. سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. مجھے بس بتا دیں کہ جس کے اوپر ٹی وی کے اوپر کبھی کوئی پروگرام انہوں نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا, آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور ان کا غصہ بجا ہے, آپ کا غصہ بھی بجا ہے. سر پاکستان کا جتنا بھی ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے یا پاکستان کے جتنے بھی اخبارات ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. ابھی بھی جو خبریں یا جو پریشر پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے اوپر وہ میڈیا کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کو شاید یہ سمجھنا ہوگا کہ میڈیا ایک اس طرح کا ماڈل ہے کہ جو کرنٹ افیئرز کے اوپر بات کرتا ہے. اگر کل کوئی بڑی خبر ہو جائے گی تو میڈیا کو اس طرف جانا پڑے گا. یہ کنسرن حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ایشو کو ٹیک اپ ہونے کے بعد اس پر ایک سنجیدہ ایکشن لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر آپ کنٹینیوسلی فالو کرتے رہیں. ان کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, میں متفق ہوں ان سے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہائی لائٹ ہونی چاہیے تھی چیزیں, درست وہ کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوئی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوئی. اب دیکھیں ہم نے خود کئی پروگرام کیے ہیں, باقی میڈیا کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن K2 ٹی وی کی اسکرین پر اور خیبر نیوز یا ایویٹی چینلز کی جتنے بھی فورمز ہیں ہم سب پر پروگرام کر چکے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ آخر کار پاکستان میں پروگرام کے بعد ہی حکومت کیوں جاگتی ہے؟ میڈیا پر آنے کے بعد ہی اگر کوئی ایشو میڈیا پر آئے گا تب ہی حکومت جاگے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ سر دیکھیں حکومت مسئلہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ کوئی بات آئے گی تو وہ کریں گے. ہمارا پولیٹیشین یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ دار اس سے پہلے کی 4-5 حکومتیں, ہماری جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ دار جی میڈیا ہے. میڈیا نے پہلے خبر اٹھا کر عوام تک پہنچانی تھی کہ جی وہ ٹریک خراب ہے, ٹریک پر آپ نہ چلیں. یہ حکومتوں کی کنسرن ذمہ داریز ہوتی ہیں. اب یہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں یہ کنسرن منسٹری کو لکھے گئے. دیکھیں دس از دیئر جاب ٹو ڈو اٹ. جب باقاعدہ خطوط لکھے گئے, جب باقاعدہ وفاقی کابینہ میں اس بات پر بحث کی گئی ہے, جب وزیر اعظم کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے, تو کیا میڈیا کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ میڈیا جی دیکھیں حنیف صاحب مجھے یہ بتائیں, ہم صرف اطلاع دے سکتے ہیں, ہم صرف انفارم کر سکتے ہیں, ہم صرف رپورٹ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور پاکستانی عوام کی توقعات جو میڈیا سے بالکل حق بجانب ہے, وہ درست ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میڈیا جو ہے وہ صرف رپورٹ کر سکتا ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے, جو عمل درآمد ہے, حکومت کا کام ہے. اب مجھے بتایا جب اعظم سواتی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاقی کابینہ میں بار ڈسکس کر چکا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب کو بتا چکا ہوں, اور آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بارہا لکھ چکا ہوں کہ بھئی یہ جو ٹریک ہے یہ بہت خطرناک ہے, کسی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رہیں گی. اب یہ ہماری غیر, میں بتاؤں آپ کو, جن لوگوں کو انفارم کیا گیا اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس پر فوری عمل درآمد کرتے, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں, جو شہید ہوئے ہیں لوگ, کون ہیں ان کے ذمہ دار؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم مذمت کرتے ہیں, ہم مذمت پرست قوم بن چکے ہیں. ایک مذمتی بیان آپ جاری کرتے ہیں, ہم مذمت پرست ہیں بس. یا تو پھر جی آئی ٹیز بنتی ہیں یا تو پھر بڑی بڑی انکوائریاں کی جاتی ہیں. 15 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے جی جو مرنے والے لوگ ہیں, جو شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا اس دوران, لاہور میں ایک اجتماع تھا اور ٹرین میں آگ لگ گئی تھی, اور کھانے پینے کی چیزیں جو لوگ تھے وہ لے کر جا رہے تھے, اور انہیں ٹرین کے اندر ایک اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, اور ان سارے حادثات کے اوپر, لیکن ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج اور ہم گزشتہ حادثہ جو ٹرین کے حوالے سے پیش آیا جس میں 65 سے زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا اس پر آج بات کر رہے ہیں حنیف الرحمان صاحب کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ٹرینز کے اندر کے جو بلیک باکسز ہیں ان کا ڈیٹا بھی شامل کریں گے اور مکمل انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسئلہ کہاں پر ہوا. لیکن وہاں پر جو ایک ٹرین ماسٹر تھے خان محمد ان کا نام تھا رتی جنکشن کے اوپر, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرین ڈیریل ہونے کے بعد جب پٹڑی سے نیچے اتری اگر کچھ منٹس ہمیں مل جاتے تو شاید ہم بہت ساری جانوں کو بچا سکتے تھے. اور ایک بڑا دل خراش واقعہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک 7 سال کی بچی کو, میرے خیال میں 7 یا 10 سال کی بچی کو دیکھا جو ٹرینز کے درمیان پھنسی ہوئی تھی ٹرین ٹریک میں, اور اس کی چیخ و پکار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا. بڑا دل خراش واقعہ تھا سر. دیکھیے ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے نا جی, اس سے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہم بھول گئے. میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ. دیکھیے جو ایک حادثہ ہوا 4 جنوری 1990 کو, ٹھیک ہے, پنواکل کے قریب, جس میں 307 افراد شہید ہوئے. 307 افراد, ٹھیک ہے, یہ خوفناک ہے. اچھا 1953 میں جھمپیر کے قریب ٹرین حادثے میں 200 افراد شہید ہوئے. 200. 1954 میں جنگ شاہی کے قریب ٹرین حادثے میں 60 لوگ شہید ہوئے. 22 اکتوبر 1969 کو لیاقت پور کے قریب ٹرین حادثے میں 80 افراد شہید ہوئے. 13 جولائی 2005 گھوڑکی کے قریب 120 افراد شہید ہوئے, ٹھیک ہے. پھر جولائی 2013 خانپور کے قریب 14 افراد. 2015 گجرانوالہ کے قریب 19 افراد. یہ دیکھیں آپ مسلسل کم از کم 2-3 ہزار لوگ ہیں جو متواتر ایک تسلسل کے ساتھ کسی حادثے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بہت طویل فہرست ہے سوراب, اگر میں آپ کو سنانا چاہوں. سر آپ مجھے یہ بات بتائیں حنیف الرحمان صاحب, فہرست تو زیادہ لمبی ہے بالکل, آج کے اخبارات آپ دیکھیں بھرے پڑے. آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ پاکستان ایئر لائن کے جہاز گرتے ہیں, ان میں حادثات ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی ڈگریاں جعلی تھی, ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی جعلی ڈگریاں نکل آتی ہیں. پاکستانی ٹرین کا یہ حال ہے. پاکستان کے پالیسی میکرز یہ سنجیدہ لوگ ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں, میں نے جس طرح آغاز میں کہا کہ ترجیحات کا فرق ہے. ان کی ترجیحات, سر پالیسی میکر کی ترجیح ہونی کیا چاہیے؟ اچھا ان کی ترجیح تو عوام ہونی چاہیے, لیکن ترجیح ان کی کیا ہے؟ ترجیح ان کی یہ ہے کہ میں پولیٹیکل گیم کس طرح اپنے جو سیاسی مفادات ہے اس کو میں تحفظ دوں, اپنی پارٹی کو تحفظ دوں, اپنے پارٹی لیڈر کو کس طرح سے پوجوں میں, اور اس کے ہر جائز ناجائز کام کو کس طرح جو ہے اس کو ڈیفینڈ کروں, اور اب اپوزیشن کو کیسے گندا کروں, اور اپنے ہر برے کام کے لیے اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہراؤں, اور اپنے جیب کیسے بھروں, اور اپنے کاروبار کو تحفظ کیسے دوں. آپ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے جو بڑے بڑے کاروبار ہیں, ان کاروباروں کو کس طرح سے ترقی دی جاتی ہے. کبھی جو ہے وہ سبسڈی کی شکل میں, کبھی پالیسیز کی شکل میں, ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ بڑے بڑے مافیا جو پرائم منسٹر خان کا سر جو نیریٹو تھا کہ اس طرح کے حادثوں کے بعد کنسرنڈ منسٹری کے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے, اعظم سواتی نے کیوں نہیں دیا استعفیٰ؟ دیکھیں حکومت میں آنے کے بعد جو ہے معاملات جو ہے وہ آپ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. پھر آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ بہت بھڑکی مار رہے ہوتے ہیں, آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. خود میرے پروگرام میں خان صاحب ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے مجھ پر بنا اس بات کا اظہار کیا کہ بھئی مجھے پتہ نہیں تھا کہ حکومت آنے کے بعد اتنی مشکلات ہوں گی. اچھا اس پر بات کرتے ہیں, یہ ایسے بہت سارے بیانات انہوں نے دیے ہیں. خالد صاحب مانسیرا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر فرمائیے گا. سر میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹرین حادثے کے حوالے سے. جی میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ ہماری ٹرین کا نظام اتنا پرانا کیوں ہے, کیونکہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ پہلی ٹرین کا حادثہ ہو چکا ہے اور دوسری ٹرین کو ہم کسی اسٹیشن پہ روک لیں. اتنے بڑے بڑے لوگ CSS پاس کر کے لوگ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے محکمے ریلوے کا یہ حال ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. ہم خود بھی یہاں پر بیٹھ کر یقین کریں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا جاب اگر یہاں پر اینکر کرنا ہے تو میں اینکرنگ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. اگر میں نہیں کر پا رہا ہوں why is it so؟ میں جاب کے لیے فٹ نہیں ہوں. دوسرا سوال میرا یہ ہے سر, ہمارے ریلوے منسٹر کو یہ نہیں پتا ہے, میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, وہ فرما رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی ریلوے چل رہی ہیں اس وقت, تو پھر منسٹر کس بات کے؟ سر خالد صاحب
آپ نے تو ان کے چہرے کے نقاب اتار دیے ہیں اپنے دونوں سوالوں میں. تو سر پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں صرف پیسے کے بلپوتے پہ جا کر ہم لوگ صرف پروٹوکول کے لیے جاتے ہیں. الیکشن بالکل ایسا مجھے تو کوئی بھی نہیں لگ رہا. ہم اپنی ایسیوں کو بہت شکریہ خالد صاحب مانسیرا سے آپ نے ٹیلی فون کال کی. پاکستان کے ایک بہت بڑے انالسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ لوگ ووٹ لے کر نہیں آتے, ووٹ چھین کر آتے ہیں. میں اس طرح کے ایکسٹریم نیریٹو پر بلیو نہیں کرتا, لیکن جس طرح کی یہ حادثات ہو رہے ہیں, جس طرح کے بیان بازی ہو رہی ہے, ایک پولیٹیکل گیم اور پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے, اس کے بعد یہی سمجھ آتا ہے. بھائی نے جو بات کی بہت اہم بات ہے. دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی ٹرینیں چل رہی ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے شخص کو وزیر صحت بنایا گیا جو کہ سگریٹ کا کاروبار کرتا ہو, جس کا کاروبار سگریٹ بیچنا ہو, ٹھیک ہے. اور کافی لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ شاید وہ سگریٹ بھی جو معیاری سگریٹ نہیں ہے وہ سگریٹ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں, جب آپ سگریٹ بیچنے والوں کو وزیر صحت بنائیں گے, جب آپ ٹرین کے بارے میں الف بے نہ جاننے والوں کو آپ وزیر ریلوے بنائیں گے, جب آپ ایسے لوگوں کو منسٹریاں دیں گے جن کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان منسٹری یا ان پورٹ فولیو کے ساتھ, تو وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ہم نے آئی ٹی منسٹر لگا دیا تھا, حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا آئی ٹی. اچھا, یہ وہی خالد مقبول صدیقی صاحب ہے جن کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے, ایم کیو ایم دہشت گرد تنظیم ہے, جو کہ ہم ابھی بھی مانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے. لیکن از اٹ اے ریئل پولیٹیکل کلاس؟ اس پر بات کرتے ہیں. مانسیرا سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر فرمائیے گا. میں آپ بات کر رہا ہوں مانسیرا سے. یہ کا جو سر آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, معذرت کے ساتھ آپ کسی ایسی جگہ سے کال کریں جہاں پر آپ کی سروس ٹھیک ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ٹرین کا حادثہ ہوا, یہ بڑا افسوس کی بات ہے اس میں. جی جی. تو ریلوے کا جو وزیر ہے تو وہ تو پچھلی حکومت میں ملبہ ڈال رہے, 3 سال بھی ہو گئے ہیں. یہ تو پوری بات ہے, تقریباً 11 ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں اسی طرح. اب دیکھیں نا, یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور بہت شکریہ آپ نے مانسیرا سے کال کی. سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ از اٹ اے ریئل جینیئن پولیٹیکل کلاس؟ کیا یہ وہ حقیقی سیاسی کلاس ہے جو فٹ ہے ٹو میک اے پالیسیز, جو 222 ملین لوگوں کی نمائندگی کرے, ان کے لیے پالیسیز بنائے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو نظام بنا ہوا ہے نا بدقسمتی سے. نظام کس نے بنایا؟ دیکھیے اب بتا, بالکل یہ بڑا اہم نکتہ ہے. دیکھیے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی, ہمارے ہاں جو ایس او پیز ہے نا حکومت چلانے کے, جو بنیادی چیزیں, جو جو انفراسٹرکچر ہے, جو بنیادی خدوخال ہیں, انگریز نے جس طریقے سے بنائے تھے یہ ابھی تک وہی کی وہی رائج ہیں. ہم بس تھوڑے سا وہ سرخی پاؤڈر لگا کے ادھر ادھر کر کے, بنیاد وہی ہے جو انگریز نے بنائے تھے بر صغیر میں, وہی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ہاں. ہم کوئی نہیں بدلے, ہم وہی چیزوں, ہم نے پاکستان کے عوامی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستانی عوام کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کے کلچر کو, یہاں کے مذہبی معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نظام بنانے میں, قوانین بنانے میں ناکام کیا ہوئے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوشش اگر کریں بھی تو کیا اہلیت ہے کہ نہیں ہے. ملتان سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہے جی. سوری اطار سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہے. السلام علیکم. ملک نظر بات کر رہا ہوں. جی جی سر خوش آمدید. آپ کا پروگرام یہ لگا ہوا ریلوے کا جناب. جی. خدا ایک کی قسم ہے کہ جو یہ جتنے بھی ریلوے کے وزیر ہوتے ہیں نا جی, جی پلیٹیور سب رشوت لیتے ہیں, ٹریک کو دیکھتے نہیں ہیں. گینگ میں 22-23 لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ آ کے چیک کریں 2 سے 3 آدمی ریلوے لائن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. باقی سب کوئی کسی آفیسر کے گھر کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی آفیسر کے گھر کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 5 آدمی بغیر سروس کیے ہوئے ریٹائر ہو گئے. بغیر سروس کیے ہوئے ریٹائر ہو گئے؟ ہاں جی, کیونکہ وہ کام پہ نہیں جاتے تھے, وہ آدھی تنخواہ آفیسروں کو دیتے تھے. اور سر پاکستان سٹیل مل کے سارے امپلائیز, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, سارے امپلائیز پچھلے کئی سالوں سے سٹیل مل بند پڑی ہے, گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں,
اور جو پینشنز لے رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو گئے نہیں ہیں وہاں پر. یہ سر ہمارے قومی ادارے ہیں, یہ ہماری پہچان ہے. آپ کو پتہ ہے ریلوے کے ملازمین ہزاروں میں ہیں, ہزاروں میں, ایسا ہی ہزاروں میں, اور مطلب کوئی 5 سر 10 ریلوے سب سے پرانا نظام ہے ٹرانسپورٹیشن کا. 5 10 20 30 ہزار نہیں, ہاں. اس سے کہیں گنا زیادہ ہزاروں میں لوگ ہیں, ہزاروں میں. ٹھیک ہے, اب ہزاروں میں لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کام نہیں ہو رہا. جدید یہ ریلوے نظام کے تھرو لوگ ممالک گھومتے ہیں. آپ روس کے اندر دیکھیں کتنا بڑا ٹرین نظام ہے, ٹرانسپورٹ ہے. آپ شنگن کنٹریز میں جائیں, آپ کو سب سے بیسٹ نظام ٹرین کا ملے گا. آپ کے شہر سے کال آئی ہوئی ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, شکریہ, خوش آمدید, فرمائیے گا. سر انیس صاحب بول رہے ہیں, شراب صاحب؟ سر ہم دونوں بول رہے ہیں. اچھا سر, میں سر یہ عرض کر رہا ہوں, آئی بلانگ ٹو کے پی کے. جی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 سالوں سے آج جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے, یو نو آئی تھنک 25 بچے جو ہے نا اسکول میں. یس. اب آپ سمجھے کہ کے پی کے میں آپ بھی گھوم رہے ہیں اور ہم بھی بلانگ کرتے ہیں کے پی کے سے, کہ انہوں نے کون سے ہمارے اوپر دودھ کے نہر, ہمارے گلیاں پھٹے پرانے, ہمارے ڈھیر گندگی کے ڈھیر گھروں کے سامنے ٹرالوں کے حساب سے, اور کون سا گلہ ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے. اب آج اس ٹیم کے وزیر ریلوے کے آپ نے انٹرویو سنی ہے, آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے. سر خدا کے لیے یہ کون سا جو ہے نا کہ ابھی بجلی کا اسکول کا یہ ان کے اوپر آج ڈال رہے ہیں. مریم نے آج بات کی ہے کہ یار ہمارے اوپر یہ کب تک یہ ڈالتے رہیں گے, آخر یہ کب تک ہمیں جو ہے نا بیوقوف بناتے رہیں گے. ہم ان کے بیوقوفی سے پچھلے 5 سال انہوں نے کے پی کے میں کیے ہیں, روڈے سب تباہ. انہوں نے, میں اسلام آباد میں تھا ایٹ دیٹ ٹائم جب نواز شریف کی حکومت تھی, پوری کارپوریٹنگ انہوں نے فرضی کی ہے, پوری کارپوریٹنگ پنڈی تک میرے سامنے, وہ جو ہے نا گولڑا تک اور ادھر جی تک. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرف بھی چلتے ہیں مسائل نظر آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا. وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ دلوایا. اسلام آباد میں آج 25 سے زیادہ بچے جو سکولز میں گئے تھے, اسکول اٹینڈ کیا تھا, وہ بے ہوش ہو گئے گرمی کی وجہ سے. اور اسکول کے اندر پراپر بجلی کا یا پنکھے کا نظام, یہ دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی, وہ پراپر نظام بچوں کے لیے نہیں تھا, اور گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں, اور شاید اگر ہمارے کیمرہ مین اس کو زوم ان کر سکیں. ایک اسکول میں, یہ اسکول کی ایک پکچر ہے, ٹھیک ہے جی, اور اسکول میں بچے جو ہے وہ ان کا آپ انداز دیکھیں وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کبڈی کا مقابلہ نہیں ہو رہا, بلکہ وہاں پر جو بچے, میرے خیال میں وہ, اچھا نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے, تو بہرحال بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے, سب نے قمیض سے جو ہے نا وہ نکالی بھی ہیں بچے, کیونکہ بجلی نہیں ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہ حل ہے کہ قمیضیں اتار کر. اچھا, اور یہ میں اس صوبے کی بات کر رہا ہوں جو 5 سال ہمیں یہ بتایا گیا, مسلسل بتایا گیا کہ بھئی تعلیم کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں, صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے. یار ہمیں تو وہ انقلابی اقدامات نظر نہیں ہے بھیا. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں اس وقت 97 ممالک ایسے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں کہتے ہیں, تیسرے درجے کے ممالک جنہیں کہتے ہیں. ان 97 ممالک میں سے 84ویں 84 نمبر پر پاکستان ہے. اور اس کی وجوہات ایسی ہیں, بنیادی مسائل ہیں. ہمارے سرکاری ادارے تباہ ہو گئے ہیں, ہماری پولیٹیکل کلاس بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہی. لائک وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, بیسکس پر جا کر ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ کیا ہے, کیا ہم رائٹ لوگ چوز کر رہے ہیں. سر آپ دیکھیں, یہ موجودہ حکومت جو ہے نا, بہت سی توقعات تھی لوگوں کی گورنمنٹ سے. میرے خود ان لوگوں سے بہت توقعات اس لیے تھی کہ ان کے جو دعوے تھے بہت زیادہ تھے. وہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, 90 ڈیز میں ہم سب کچھ کر دیں گے, ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, لوگ ہمارے پاس ہیں, ہوم ورک کر چکے ہیں, ہم سب کچھ کر چکے ہیں, ہم صرف آنے کی دیر ہے, 90 ڈیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو لوگوں کی بہت بڑی توقعات تھی اور لوگوں نے دل سے ووٹ دیا ہے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, کئی جگہوں پر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کا الزام لگایا جاتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ لوگوں نے بالکل ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے ووٹ بھی دیا. اب جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ان کو جو ہرٹ کیا گیا ہے نا, ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. مجھ سمیت, مجھے یاد ہے الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی بی ٹی چینلز کی جانب سے, ہم بڑے پر امید تھے کہ چلیں لوگوں کو تھرڈ آپشن مل چکا,
اب لوگوں کو ایک نئے لوگ ملیں گے جو دعوے انہوں نے کیے ہیں، شاید اگر 50% بھی وہ دعوے پورے ہو سکیں تو پاکستان میں بہت اچھی چیزیں آ سکتی ہیں سامنے۔ بدقسمتی سے وہ تمام تر دعوے جو ہے وہ یہ بھول چکے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر بھی آتا نا، یا اس طرف ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس طرف کوشش جاری ہے، تو بھی ہم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بھئی کوشش تو کر رہے ہیں نا، اگر ہونا نہ ہونا اللہ پاک کے ہاتھ میں، لیکن چلیں کوشش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس جانب کوشش بھی نہیں ہو رہی۔ کوشش کہاں ہو رہی ہے؟ پچھلی حکومت نے یہ کیا، نیب نے یہ کیا، میں کر دوں گا، یہ کروں گا۔ اچھا اور ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا پچھلی حکومتوں، 2.5 سال ہو گئے بھیا، اب ختم کرو یہ بات۔ 2.5 سال بعد آپ کا یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل سورب ویسے ہی ہے، ایک بچہ فیل ہو کر اسکول سے گھر آیا، ابو نے پوچھا کہ بیٹا فیل کیوں ہوئے، غصے میں؟ تو بچے نے کہا کہ بیٹا ابو بات یہ ہے کہ میں جس سیٹ پر بیٹھتا ہوں اس سیٹ پر پچھلا جو پہلے لڑکا بیٹھتا تھا بڑا نالائق تھا، اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا بھیا، یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک 2-2.5-3 سال ہو گئے، اب یہ بہانہ نہیں چلنے والا۔ نیب کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، بہت سارے کیسز ہم روزانہ ان کی انویسٹیگیشنز اور سٹوریز پڑھتے رہتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود یہ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ استعمال ہوتا ہے۔ اب بھلے ہی استعمال کریں، اب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آئیں اقتدار میں، ڈزنٹ میٹر، شاید پوری دنیا میں ہوتا ہوگا، یہ شاید آپ کرتے ہیں انوکھا کام، عوام کو فائدہ پہنچا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرین سسٹم نہیں ٹھیک کر سکتے، اگر آپ ٹیکنوکریٹس کے ذریعے اپنی پاکستان ایئر لائن نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں لا سکتے، آپ اپنے بچوں کو سکول میں پنکھا اور بجلی نہیں دے سکتے، we have to think seriously۔ یہ ایک بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر، اور پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پچھلی حکومتوں پر الزامات لگائیں اور خود کو پولیٹیشین کہیں۔ یہ کام سر پولیٹیشین لوگوں نے پچھلی حکومتوں کو مسترد کر کے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ حکومتوں کو چھوڑیں، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہیں، سیاست دان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کسی بھی معزز معاشرے میں؟ دیکھیے ایک تو سیاست دان کی کوئی فکس ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیاست دان جو عرف عام میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ اپنے عوام کے مفاد کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو وہاں تک لے کے جائیں جہاں پر وہ ترقی کر سکے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے، ان کی زندگی میں ترقی لا سکے۔ عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی توقع کی جاتی ہے۔ سنجیدہ دنیا میں پولیٹیشین اسے کہتے ہیں، یا بہت ساری ڈیفینیشنز کے مطابق کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا انٹلیکچول جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ دیوار کے پرے دیکھ سکتا ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حنیف صاحب کی یا اسٹوڈیو میں بیٹھے لوگوں کی لائف ٹرانسفارم کر سکتا ہوں، اصل میں جو یہ کہ میں پالیسیز کو سمجھتا ہوں۔ اصل میں اسٹیٹس مین میں اور پولیٹیکل فگر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ اگلے الیکشن تک کا سوچتا ہے کہ بھئی 5 سال بعد الیکشن ہونے، اب الیکشن میں نے کس طرح سیٹ اپنی نکالنی ہے، یہ پولیٹیشین کا کام ہے۔ یہاں اسٹیٹس مین جو ہوتا ہے نا، جو رہنما ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ 5 سال بعد حکومت کس کی بنے گی کس کی نہیں بنے گی، وہ یہ سوچتا ہے کہ 5, 15, 20, 30 سال بعد میری نسل کہاں کھڑی ہوگی، میں اپنی نسل کے لیے کیا کروں۔ رہنما میں اور سیاستدان میں فرق ہے، یہ اسٹیٹس مین اور پولیٹیکل فگر میں، پولیٹیشین میں فرق یہ ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پولیٹیشین کی جو نا وہ ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اسٹیٹس مین کی کمی ہے، ہمارے ہاں رہنما کوئی نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں پر رہبروں کا مسئلہ میرے بھائی، جس کا کام تھا کہ ہمیں تحفظ فراہم کرتے، جس کا کام تھا ہمارے لیے ایسی پالیسیز بناتے جس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہوتا کہ یار اس ملک میں آنے والی نسل جو ہے وہ تحفظ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہے گی۔ بدقسمتی سے وہ سکون نہیں رہا۔ میں کئی اپنے دوستوں کو سوراب جانتا ہوں جو باہر ملکوں کی نیشنلٹیز چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں، جو گرین کارڈ چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں۔ اب جب میں ان سے ملتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں یار ہم نے غلطی کی۔ کیوں؟ یہ جو جس طریقے سے پورے نظام کو یرغمال بنایا گیا ہے، غیر ضروری بحث میں ہمیں الجھایا گیا ہے، ان معاملات میں ہمیں الجھایا گیا ہے جو کہ عوامی مسائل ہیں ہی نہیں بھیا، کوئی عوامی مسائل نہیں ہے وہ۔ آپ شوگر مافیاز کو آپ سبسڈی دے دیتے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کو مراد دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بڑی بڑی مافیاز آپ سے جو ہے وہ مراد لے کے چلی جاتی ہے، اور پھر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم بگ بریک کی طرف جائیں گے، لیکن حنیف صاحب کی بات سے جو میں نے اخذ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ میں کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں لہو اپنا. سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. ہماری سول سوسائٹی کو دیکھیں, ہماری بیوروکریسی کو دیکھیں, ہماری پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں, اور جس طرح سے ہماری مڈل کلاس کی عوام رول رہی ہے, ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید جی. آپ پاکستان لاؤنج دیکھ رہے ہیں. ٹیلی ویژن جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ کی سکرینز پر موجود ہے. آپ وایا ٹیلی فون کال ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم بات کریں جو ٹرین حادثہ ہوا اور اس میں جو 65 سے زائد لوگوں کی اموات ہوئی, 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. جو انیشیل انکوائری آئی ہے, اس انیشیل انکوائری میں وہ جو ٹریک تھا اسے ریسپانسبل قرار دیا گیا ہے, اور جو اس کے اسٹیشن ماسٹر تھے یا جو اس ٹریک کی مینٹیننس کے اوپر جنہوں نے کام کرنا تھا, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے حکومت کو اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کئی عرصہ پہلے سے ہم لیٹرز کنٹینیوسلی لکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریک خطرناک ہے, یہاں پر آپ ٹرین سسٹم دوبارہ سے نہ شروع کریں, اس کو کچھ عرصے تک روکیں. لیکن وہ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے. واٹ نیکسٹ سر؟ یہاں سے آگے اب کیا کرنا چاہیے؟ انکوائری سامنے آ گئی ہے, پتہ چل گیا ہے کلپرٹس کون ہیں, پتہ چل گیا ہے غفلت کہاں پر ہوئی ہے. واٹ نیکسٹ؟ اب یہاں سے آگے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم 2-3 دن بعد یہ بات بھول جائیں گے, اور بدقسمتی سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایک اور حادثہ ہوگا اور پھر ہم اس پر بحث کر رہے ہوں گے, ہم پھر اس پر تنقید کر رہے ہوں گے. دیکھیے, جب تک ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل نہ ہو کہ ہم نے اپنے ملک کی عوام کو بچانا ہے, ہم نے اپنی معذرت کے ساتھ حنیف صاحب مجھے معاف کیجئے گا, یہ 8ویں بارہ آپ یہی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ترجیحات کا سر ترجیحات پھر ہیں کیا ہماری؟ اچھا ترجیحات بتاؤ میں کیا. ترجیحات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانا ہے, آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو کے بارے میں گالیاں دینی ہیں, آپ نے کس طرح اپنے دوستوں کو مراد دینی ہے. یہ ترجیحات جو نظر آ رہی ہیں, جن کی ترجیحات کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی ترجیحات ہیں, یہی ایک دوسرے کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. جب عمران خان نے دھرنا دیا یہاں پر, ساری پولیٹیکل کلاس نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی جناب, انہوں نے عمران خان سے بچانے کے لیے, مولانا, پیپلز پارٹی, سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مفادات کو تو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ایسے لاز نہیں بننے دیتے, ایسے قوانین نہیں بننے دیتے. پھر یہ کون سی, یہ صرف بیان بازی تک کی ترجیحات؟ میری بات تو پروف ہو گئی نا, ترجیحات ان کی یہ نہیں ہے. یہ کون لوگ؟ یہ ہماری یہ جو ایلیٹ کلاس ہے جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں, یا دیکھیں میں جب ایلیٹ کلاس کہتا ہوں نا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جس کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہو, بہت سارے پیسے ہو, پالیسی میکرز. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں, جو کہ ڈپلومیٹس بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, اس میں جو ہے آرمی کے لوگ بھی ہیں, اس میں ایون جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں ملک, خان, نواب وڈیرے, ہر وہ شخص جو کہ باثر ہو اپنے علاقے میں, ان تمام لوگوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کسی دن اس پہ ضرور تحقیق کیجئے گا, جو بڑے بڑے خاندان پاکستان میں ہیں, یہ تمام جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, مختلف پارٹیز میں ہیں, یہ تمام ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, سب کے سب رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کا خالہ کا بیٹا, پھپھی کا بیٹا, چاچا کا بیٹا, ماما کا بیٹا, وہ کسی دوسری پارٹی میں ہے, آپ تو مخالفت کرتے رہیں گے, لیکن جب مفاد کی بات آئے گی تو آپ جڑے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کریں گے. یہ پاکستان کا مسئلہ, یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ ایلیٹ کلاس جو ہے, یہ ہم پر انگریز کے دور سے مسلط کی گئی ہے, اور یہ اب تک مسلط ہے, یہ جاری ہے یہ سلسلہ. یہ کب تک رہے گی؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک نہیں انقلاب. دیکھیں, انقلاب یہی ہے نا کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اور اپنے یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, یہ ایک شعوری سفر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. یہ سفر انشاءاللہ اس طرح بڑھتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے شعوری طور پر ہم اس نہج تک پہنچ جائیں گے جہاں پر پھر واقعتاً ہم اپنے فیصلے خود کر پائیں گے. پھر یہ اسمبلیوں میں جو ایلیٹ کلاس ہے نا, سو کالڈ ایلیٹ کلاس, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ
ٹائم ہے جس سے پاکستان ایک امپورٹنٹ فیز ہے جس سے گزر رہا ہے. امریکہ کا پریشر ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ نیٹو کو یا پھر جو پینٹاگون ہے اسے ایئر بیسز دے جہاں سے وہ افغانستان کے اوپر نظر رکھ سکے. افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں وہاں پر جو ایکسٹریمزم دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے, جو ٹرمپ اور جو بائیڈن اور پیوٹن کی آپس میں جنگ ہے, تجارتی رنگ ہے, پینڈیمک پاکستان کے اندر, پینڈیمک کے بعد جو پولیٹیکل ایک کنسلٹیشن نہیں ہو رہی, پولیٹیکل ٹرموائل جو پاکستان میں, اور اس کے ساتھ یہ ایسے حادثے, یہ سب بدقسمتی ہوتی ہے کسی قوم کی یا کسی ملک کی, یہ غفلتوں کا نتیجہ ہے. اور یہ تبھی ختم ہوگا جب تک کہ ایلیٹ کلاس خود یہ بھگتے گی نہیں, جب تک کہ ان پر بھرتے گا نہیں. وہ سنے آپ نے وہ کہانی کہ کوئی شہزادی تھی کسی ملک میں, تو جب وہ محل کے بالکونی میں آئی تو لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو اس نے پوچھا کیوں یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں, کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, لوگ بھوکے ہیں. تو شہزادی نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں, تو کیک کھا لینا, ان کو کیک کھانا چاہیے. یہ ہے ہمارا ایشو. ہماری شہزادیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں ریلوے کا مسئلہ, ریلوے کی جو پرابلمز ہے, کہ آپ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, انہوں نے کبھی زندگی میں ریلوے سفر نہیں کیا, ان کو کیا پتا ریلوے کے مسائل کیا ہیں؟ انہیں کیا پتا بس کے اندر جب آپ کسی ویگن میں چڑھتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے, ویگن سے اترتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ہماری ایلیٹ کلاس ہے جو پولیٹیکل پارٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا کہ کیا پرابلم ہے بھائی؟ سر شیخ رشید نے جو بیانات دیے تھے, جو وعدے کیے تھے, جو ٹرین سروس اس نے شروع کی تھی, کبھی کدھر سے ٹرین شروع کر رہے ہیں, کبھی کدھر سے افتتاح کر رہے ہیں, اس کی سپیس بڑھا رہے ہیں, اس کے اندر کے ماحول کو بہتر کر رہے ہیں, کھانا بہتر کر رہے ہیں, یہ سب کچھ بند ہو گیا ہے. یعنی یہ کیا مسئلہ کیا تھا, یہ کیا کر رہے تھے, یہ سمجھ نہیں تھی, یا پھر صرف وہ پولیٹیکلی ایک ایڈوانٹیج لینے کے لیے انہوں نے وہ ساری حرکتیں کی تھی؟ دیکھیے اگر کچھ ہوا ہوتا تو ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا نا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے بڑی بڑی ٹرینوں کو جو نا وہ سلیمانی ٹوپی پہنا دی کہ جو نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آ رہے بھائی کہاں ہیں. جی ہمیں نظر آئیں گے تو بالکل ہم اپریشیٹ بھی کریں گے, اور ہم بتائیں گے بھی اگر آج کا حادثہ نہ ہوا ہوتا, دیکھیں وہ آپ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں, آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں, آپ کی بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے, رزلٹ کچھ نہیں ہے. تو بھائی مجھے بتائیں پھر میں کس کا یقین کروں؟ اتنا سب یہاں پر بیٹھ کر صرف رونے کے علاوہ, اسے کنڈیم کرنے کے علاوہ, اس پر افسوس کرنے کے علاوہ یقیناً بہت ساری کچھ کرنا بہت سارا مشکل ہو جاتا ہے. ایک پاکستان کے اندر ایک انرسٹ سا محسوس ہو رہا ہے. کچھ صحافیوں کے بیانات کو دیکھیں, پولیٹیکل کلاس کے ڈیفرنسز کو دیکھیں, آر وی ان رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے نا, ایک تو ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی نیشنل نیریٹو نہیں ہے, قومی بیانیہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا کوئی قومی بیانیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اتنے بٹے ہوئے ہیں, ہم اتنے فرقوں میں, مذہبی بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پر, ثقافتی بنیادوں پر, ہمارے ہاں تفریق در تفریق ہے, ہم بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں یکجا کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی ہے, کیونکہ اگر یکجا ہوں گے تو پھر فیصلے وہ ہوں گے جو ہم چاہیں گے, اور اگر ہم وہ فیصلے کریں گے جو ہم چاہیں گے پھر وہ ہمارے مفاد میں ہوں گے, تو یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کی مفادات کو جو ہے نا بہت بڑے خطرات لاحق ہوں گے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں جو آپ نے کہا کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں, بدقسمتی سے مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اصل حکمران ہیں وہ چاہتے بھی نہیں کہ ایسا ہو, کہ ہم صحیح سمت پر بالکل, ایون صحیح سمت کا شعور بھی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ المیہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جو ریجن ہے نا, یہ ریجن, اس ریجن کے اندر جو دیکھیے میں اس کو لنک کرتا ہوں بین الاقوامی استعمار سے, ٹھیک ہے. یہ جو بین الاقوامی استعمار ہے نا, یہ جو انگریز یہاں سے چلے گئے, انگریز فزیکلی یہاں سے چلے گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی پالیسیز, ان کا اثر و رسوخ اب تک برقرار ہے, ان کا اب تک برقرار ہے, وہ پورے ریجن میں, ٹھیک ہے نا. اب اس ریجن میں ان کے جو مفادات ہیں, ان مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر تفریق ہو. کالر لے لیں پلیز سر. ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں جی ایبٹ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ اکثر سال میں 3-4 ہوتے رہتے ہیں, اور 3:40 پہ حادثہ ہوا ہے یہ ریل کا, اور ہماری کوئی فورس, کوئی ان کی امداد صبح تک نہیں پہنچ پائی, اور پھر مشینری ان کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے کہ ان بیچارے جو وہاں پہ زخمی تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں, ان کو کوئی پانی دیتا یا باہر نکالتا.
جی یہ کتنی بے بسی کی انتہا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو نہ ان کو نہ پہلے والوں کو کبھی کوئی احساس نہیں ہوا کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بالکل اسی نقطے پر ہم لوگ بات کر رہے تھے. بات ان کی ٹھیک ہے. 3:30 بجے تقریباً یہ حادثہ ہوا اور جو ریسکیو آپریشنز کیے گئے وہ صبح جا کر کہیں شروع ہوئے اور اس طرح سے تیزی سے نہیں کیے جا سکے. جو وہاں پر لوکل آبادی تھی، جو لوکل لوگ تھے وہاں پر موجود تھے، کوئی کھیت میں تھا یا کہیں پر تھے، انہوں نے اپنے طور پر وہاں پر کھانے کا سسٹم شروع کیا، ٹھنڈے پانی کا سسٹم شروع کیا. جو لوگ پھنسے ہوئے تھے انہیں نکالنے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی. حیرت طور پر انہوں نے اپنی سروسز پیش کی اور مدد کرنے کی کوشش کی. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا مزاج ہے بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی جو مختلف کلچر ہمارے ہاں رائج ہے، جو ہماری ثقافت ہے، ہماری جو اقدار ہے، معاشرتی اقدار کی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت یا سرکاری لوگ آئیں گے تو ہم جو ہے وہ مدد کریں گے. ہم بحیثیت قوم الحمدللہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں. تو ایک جو ہمارا مزاج ہے، تو آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا. لوگ تو ہمیشہ کرتے ہیں، لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر حکومتی مشینری کہاں تھی؟ جو ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہم بڑے مستعد اور ہم یہ ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہم سب کچھ ہیں. وقت آنے پر ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہم کو سب کچھ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. تو یہ اب دیکھیں آپ اس کے بعد جب لوگ سب کچھ کر چکے ہوں، جب لوگ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے چکے ہوں، لوگوں کی جان جو ہے وہ کھپ چکی ہو، اس کے بعد اگر آپ پہنچ بھی جائیں تو کیا فائدہ؟ ایک اور بڑا مسئلہ حنیف صاحب یہ ہے کہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ریسکیو کے لیے جو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا ماڈرن ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لوکیشن ٹریس کر سکیں، اس کے بعد آپ آکسیجن انہیں پرووائڈ کر سکیں، آپ کے پاس ایسا سسٹم ہو کہ اس سسٹم کے تھرو آپ انہیں پانی مہیا کر سکیں. اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشرز ہوں. یہ وہ ماڈرن سسٹم ریسکیو کرنے کا ہمارے پاس ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. بالکل ہوتا بھی ہے تو اتنا دور ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کرتے کرتے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. دیکھیے آپ اندازہ لگائیں، یہاں تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو مختلف کان جو ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے حادثات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں وہ بیلچوں سے اور جو عام جو یہ کنسٹرکشن کا سامان ہوتا ہے اس سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اندر جو لوگ پھنسے ہیں ان کو نکالا جائے. اندازہ لگائیں ہم 21ویں صدی میں. سر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک مائن میں بہت سارے لوگ پھنس گئے اور وہ بہت گہری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور 60 سے زیادہ تقریباً لوگ تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینے بعد ان سب کو ریسکیو کیا اور ایک بندہ بھی نہیں مرا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے جہاں تک وہ لوگ تھے اس میں سوراخ کیا، وہاں سے انہیں لیکوڈ پرووائڈ کیا جس سے ان کی جان بچ سکے، جوسز یا فروٹس، اور آکسیجن کی وفر مقدار وہ اندر پمپ کرتے رہے تاکہ وہ وہاں پر زندہ رہیں. This is what priorities is about. ایسا اس لیے ہوا کہ ان لوگوں کی جان کی قدر تھی، ان کی حکمرانوں کو، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو ان کی قدر تھی. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ میرا حلقہ ہے یا نہیں، یہ مجھے ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہاں تو غریب آدمی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، تو بس ٹھیک ہے اگر چلا جائے تو اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ یہ بھی صحیح. ہم یہی سوچ کے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیں. اللہ کی رضا ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے لوگوں کی جانوں کو اس طرح ضائع ہونے دیں. اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ حتی الامکان اپنی کوشش کریں گے، آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کی رضا ہے. اور اگر آپ نے اپنی کوشش نہیں کی تو اللہ کی رضا نہیں، یہ آپ کی غفلت، آپ کی کوتاہی، آپ کی مجرمانہ غفلت ہے. آپ شامل ہیں اور آپ قاتل ہیں پھر اگر اس طرح ہوتا ہے تو. ایسے ہی ناظرین، ایسے حادثے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور کئی بار مدد کرتے ہیں ان کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ کئی بار زندگی میں ایک تھپڑ ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی سمت کیا تھی، کس طرف چلنا ہے اور کیا اس کے لیے بہتری تھی. خدا کے حضور دعا ہے سر حنیف صاحب کے شاید یہ حادثہ کہیں ہمیں عقل دے دے، کہیں ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ کرے آخری حادثہ ہو. بدقسمتی سے جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا، جو مزاج ہے ہم لوگوں کا اور جو حکومتی حکمت عمل یا منصوبہ بندی میں نظر آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری حادثہ. So what's your last final take؟ اس پر ظاہر ہے اگلے پروگرام میں بات نہیں ہوگی. What's your final take on this inquiry؟ بھی آپ نے دیکھی، حادثہ بھی آپ نے دیکھا، 65 جانیں چلی گئی ہیں
اوور آل سینیریو کو آپ ہاؤ ول یو کنکلوڈ اٹ؟ دیکھیے سوراب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. انکوائری رپورٹ آ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ چلیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی انکوائری رپورٹ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا نا، مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے جزا سزا کا جہاں پر اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جس نے غلط کیا اس کو سزا دی جائے اور جس نے اچھا کیا اس کو جزا دی جائے. ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے. جب تک یہ نظام نہیں ہوگا اسی طرح چلتا رہے گا. آپ مجھے بتائیں، یہاں پر تو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر 250 سے زائد زندہ انسانوں کو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں صرف اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے بھتہ نہیں دیا. اچھا مزے کی بتاؤں میں آپ کو، چونکہ میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں وہ تمام چیزوں کو، وہ 5, 10, 20 کروڑ روپے بھتہ دے رہے تھے، لیکن بات اس پر نہیں بنی. بات یہ تھی کہ بھئی آپ نے ہمیں 50% شیئر دینا ہے. ہاں تو یہ بتائیں جب اس کے باوجود، اچھا جن لوگوں نے جلایا زندہ انسانوں کو جلایا، اتنا بڑا ظلم گجرات میں مودی نے بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پتہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو آپ نے بڑی بڑی وزارتیں دی ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں. اور بہت ساروں کے خلاف تو انکوائریز ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئی اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ بڑا ایک تاریخ باب ہے پاکستان کا. لیکن حنیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست ماہرانہ رائے دی. اور یقیناً سب کی طبیعت اداس ہے، آپ سب کی بھی طبیعت اداس ہوگی، لیکن حادثے قوموں کی سمت درست کرنے آتے ہیں، حادثے قوموں کو جھنجھوڑتے ہیں اور شاید یہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کمی رہ گئی ہے یا بہتری کی ضرورت ہے. امید یہی ہے کہ یہ آخری حادثہ اور یہاں سے ہم سنبھلیں، یہاں سے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کریں، اپنے لوگوں کی زندگیوں کو ترجیح دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.